बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरे दोस्तों, कुरान पाक की सूरा अल तलाक की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसे ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं, ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ को घेरे हुए है। इसके बाद सूरा अल बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से ख़बरदार है। यानी इन आयत मुबारका से ये साफ़ हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम अपनी आँखों से आज देख रहे हैं, वो सिर्फ़ एक ही आसमान नहीं बल्कि इसी तरह के और इसी से मिलते जुलते 7 आसमान या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नज़रों और सोच से बहुत दूर है। बिल्कुल इसी तरह से 7 ज़मीनों के बारे में भी बताया गया है, जो एक अक्लमंद इंसान के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकता है कि एक के ऊपर एक 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का मतलब क्या है। क्या वाकई हमारी इस दुनिया के जैसी और भी कई दुनिया आबाद हैं जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती है और यहाँ पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग है, या फिर इससे मुराद ज़मीन के चारों तरफ मौजूद कुदरती लेयर्स हैं जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर या ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं, जो कि हमारी ज़मीन को हर वक्त आसमान से आने वाले ख़तरों से बचाती है और ज़मीन पर इंसानों को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों का मतलब हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, जिसके बारे में साफ तौर पर कुरान पाक में कई जगह बताया गया है। कुरान पाक में 250 से ज़्यादा जगह पर आसमान के बारे में बताया गया है, जैसा कि सूरा नबा की आयत नंबर 12 के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह से सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, 7 आसमान और ज़मीन और जो मखलूक उनमें है सब उसी की पाकी बयान करते हैं और कोई भी शय ऐसी नहीं जो उसकी हम्द बयान करने के साथ उसकी पाकी बयान ना करती हो, लेकिन तुम लोग उन चीज़ों की तस्बीह को समझते नहीं। बेशक वो हुक्म वाला बख्शने वाला है। यानी कि खालिक़े कायनात ने सिर्फ एक ही नहीं बल्कि 7 कायनातें बनाई और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह की ही कई ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूक़ात आबाद हो सकती हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सफ़र मेराज इस बात का पक्का सबूत है कि जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रकिया है और यह दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम फैदून या माऊन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे रोशनी की किरणें फूटती हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत या हारियून है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे ज़ाहिरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। 5वें आसमान पर जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, यहाँ पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। 6ठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और 7वें आसमान पर जिसका नाम लाबिया या दामिया है और ये कीमती पत्थर यानी सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाने काबा की ही तरह का एक और काबा
جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آتی۔ انہی 7 آسمانوں کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہیں، اور جنت کا ہر درجہ ایک ستارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 ستارے یا پلینیٹ۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بری کے درخت بھی موجود ہیں، جو کہ ہر مخلوقات کی حد ہے، اور اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی۔ لیکن اللہ کے رسول سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول، یہ ہماری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اس لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمانوں سے الگ بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گی۔ دوستو، قرآن کریم کی جن آیت کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہے، مثلاً کرسٹ، میٹل اور کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارتھ کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس طرح موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے، اور اس کا اگزامپل دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین انسانوں کے زندہ رہنے کی جگہ ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پر ڈیوٹی کرنے والے فرشتے اس روح کے ماں باپ یعنی اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، یعنی پہچان کروایا، اور ان ڈیوٹی کرنے والے فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی جنگل کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے جنگل کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح اور فرمائے کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو جنگل سمجھ لو، اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس جنگل کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح سے 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بتایا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز میں اتنا بڑا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جس کے اوپر اللہ کا عرش موجود ہے، اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان اس کے سامنے جنگل میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہے۔ اسی بات کو آج سائنس ملٹی ورس تھیوری کہہ کر کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس دنیا جیسی کئی اور دنیا بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جیسے مشہور کوسمولوجسٹ ڈاکٹر ایلن گت نے نیومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا کہ جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، بلکہ اصل کائنات یعنی کہ نان آبزرویبل یونیورس اس کے مقابلے میں 3 × 10⁻23 ٹائم گنا بڑی ہے، یعنی کہ ایسی کائنات جسے ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی کبھی اسے دیکھ پائیں گے۔ آبزرویبل یونیورس جس کو ہم اب تک دیکھ پائے ہیں، اس کا سائز ہے 46.5 بلین لائٹ ایئر، جسے اگر ڈاکٹر ایلن کے مطابق ایکچوئل یونیورس کے سائز یعنی کہ 3 × 10⁻23 سے ملٹیپلائی کریں تو پہلے آسمان کا اصل سائز سامنے آتا ہے، جو کہ 4.28 × 10⁻23 بنتی ہے، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، یہاں تک انسان پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کا قابل نہیں ہو سکا۔ 7 آسمان پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی لمبائی چوڑائی اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے کہ اس طرح پاور اور ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود
انسان پہلے آسمان کا سرا تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ دوستو، کسی چیز کا آنکھوں سے نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز دراصل موجود نہیں ہے، کیونکہ ہماری اس دنیا کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی چھو سکتے ہیں، لیکن وہ حقیقت کے اندر موجود ہیں، اور ہم ان چیزوں کو صرف اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہماری یقین کرنے کی چیزیں ہیں اور اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ مثلاً گریویٹی، ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، الیکٹرو میگنیٹک ویوز اور اس طرح کی کئی چیزیں ہماری دنیا و کائنات کے اندر موجود ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتی۔ سات آسمانوں کا خیال بھی کچھ الگ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے کسی مصلحت کی وجہ سے چھپے ہوئے ہیں۔ اس خوبصورت دنیا کی تخلیق کے بارے میں دنیا کا تقریباً ہر شخص بگ بینگ تھیوری پر یقین رکھتا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات ایک نتھنگ پوائنٹ سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بند تھی، جس کا تاپمان انلیمیٹڈ تھا اور گریویٹی حد سے زیادہ۔ یہ ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر بکھر گئی، جس سے موجود کائنات، اسٹارز، گلیکسی اور نیبولا وغیرہ سب کچھ بنا، اور یہ بھی کہ یہ ہر وقت لائٹس کی اسپیڈ سے لگاتار اب تک پھیل رہی ہے۔ جیسا کہ دھماکے کے بعد ہوتا ہے کہ چیزیں دور دور تک بکھر جاتی ہے، اور جب اس دھماکے کی شدت ختم ہوگی تو یہ پھر سے وہیں پر واپس لپٹنا شروع کر دے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ اسی بگ بینگ کے بارے میں قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے بیان کرتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جبکہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب کچھ خدا نے تمہارے اختیار میں دے رکھا ہے، اور کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے دریا کے اندر چلتی ہے، اور وہ آسمان کو تھامے رکھتا ہے کہ زمین پر گر نہ پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک خدا لوگوں پر نہایت محبت کرنے والا اور مہربان ہے۔ دوستو، یہاں پر آسمان کو تھامنے کی بات کرنا کہ وہ گر نہ پڑے، اس سے مراد آج کی زبان کے اندر سائنس کی زبان میں بگ کرنٹس تھیوری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسپیڈ سے ہمارا یہ یونیورس پھیل رہا ہے، اسی اسپیڈ سے ایک دن سکڑ کر پھر سے ایک سنگولیرٹی کے اندر بدل کر بالکل ختم ہو جائے گا، یعنی کہ ریورس ہو کر بالکل ایک غبارے کی طرح، جس کے اندر ہوا بھر کر اسے کھول دیا جائے اور اس کے بعد وہ اپنی اصلی حالت کے اندر واپس آنا شروع کر دے۔ بالکل یہی حال گریویٹی بھی پوری کائنات کا کرے گی، اور ذرا سوچ کر دیکھیں کہ گریویٹی جیسی فورس دراصل ہے کیا، جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وجود رکھتی ہے۔ ایک ایسی طاقت جو نظام کائنات سنبھالے ہوئے ہے لیکن انسانوں کے کنٹرول میں نہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے، ورنہ پورا آسمان اور اس سے موجود ہر ایک چیز آج انسانوں پر گر پڑے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کے بننے، اس کے ختم ہونے اور اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں عرب کی سرزمین پر جب کسی بھی قسم کا کوئی آسمانی یا سائنس کا کوئی علم موجود نہیں تھا، تو پھر کس نے اپنے پیارے پیغمبر کو یہ سب باتیں بتائی، اتنی ڈیٹیل میں بتائی، جسے آج 21ویں صدی کی سائنس آج کے دور کی سب سے بڑی اپلبدھی کے طور پر پیش کر کے فخر محسوس کرتی ہے۔ یقیناً اس خالق نے جو اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے رازوں کو جاننے والا ہے، وہ اس پوری کائنات کا اکیلا بادشاہ ہے، جس کے دستے قدرت کے اندر اس پوری کائنات کا ہر ایک ذرہ ہے اور وہ اس ذرے سے بھی بے خبر نہیں۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔